अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल शाहिद। सेनेट इलेक्शन ओपन होते हैं या खुफिया, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की है कि आइन में तरमीम करना पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। क्या हुकूमत उनके पासपोर्ट की तजदीद करेगी? अगर नहीं करेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? वहाँ रह पाएंगे क्या? वहाँ यानी शहरियत लेने की कोशिश करेंगे? और मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ सर्जरी के लिए, लेकिन हुकूमत से मैं इस इजाज़त की भीख नहीं मांगूंगी, और वज़ीर पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, इलाज होगा तो पाकिस्तान में ही। और यूसरा गिलानी साहब जो हफीज़ शेख के मुकाबले में इस्लामाबाद सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या अपसेट होने जा रहा है? क्या ये इलेक्शन अगर यूसरा गिलानी जीत जाते हैं तो क्या होगा, और अगर वो हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? सिंध में जो सियासत है वो भी इंतकामी सियासत ज़ोरों पर है। वहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं और जो आदिल शेख साहब हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं। इस पर हम बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का एक सो लगता हुआ मसला है कि हाई कोर्ट लाहौर में केस इस वक्त ज़ेर समाअत है, जहाँ ख्वाजा सरवण ने मुकदमा दायर किया हुआ है कि हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, खुसरा कहा जाता है, कोई आदमी हमें कुछ कहता है, लेकिन अगर हमें सैनेट, असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाए तो फिर हम अपने हकूक़ की हिफाजत कर सकते हैं। ये हमारे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ नासिर शरारी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब हैं, और लाइन पर सजाद अहमद खान साहब MN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और उसके बाद फातिमा चदर साहबा हैं, PTA की रहनुमा हैं और चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की। वेलकम टू द शो। जी नासिर शरारी साहब, ये बताइए कि इलेक्शन ओपन और खुफिया, ये जान क्यों नहीं छूटती जा रही कि यानी अगर कहते हैं कि भी ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल, अगर कहीं करप्शन का शायबा भी हो और तौकीर करनी हो इन ऐवानों की, और वहाँ के लोग बैठे हुए वहाँ हमारे लिए रोल मॉडल इसी तरह ही बन सकते हैं कि उन पर कोई धब्बा ना हो, उंगली ना उठे, कानून साजी करें, तो ये जो लड़ाई लगी हुई है कि ओपन होना चाहिए, खुफिया होना चाहिए, इसके पीछे क्या हिकमत है? इकबाल शाह साहब, सेनेट के इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनका तो इंटरेस्ट अल्लाह के फजल से बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की हर ज़माने में बात होती रही, हम सुनते रहे। नून लीग की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत, कहा जाता है कि जी मामलात को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मुल्क के तूल और से एक मिनट रुकें, सजाद खान साहब हमारे बड़े प्यारे MN हैं, वहाँ मैं जान के सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। सर, ये सेनेट इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, या अब यही एक हार्ड टॉपिक है, और क्या करें मुझे बताइए, और तो मसले मसाइल रास्ते में रह जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब जुडस है केस, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की है कि ये आइन में तरमीम करना पड़ेगी, वो तो कोई रास्ता है नहीं। अब अगर कोई अच्छा काम होता है, यही रोज़ का सवाल है, तो जिद किस चीज़ के? क्योंकि आप फिर हाँ रोल मॉडल हम महसूस करते हैं कि सेनेट में, असम्बलियों में रोल मॉडल हमारे बैठे होने चाहिए, कोई उंगली ना उठा सके। क्या कहेंगे? देखिए शायद इकबाल साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पहले भी आपके कुछ प्रोग्रामों में मैंने कहा था कि ये हुकूमत जो है ये डिलीवर नहीं कर सक रही। जैसा कि आपके इल्म में है कि तमाम जितने भी पाकिस्तान के शोबे हैं सारों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब रह गया था पार्लियामान। तो रही मेरी बात कि जो आज इन्हें इस 2.5 साल गवर्नमेंट के, अभी इनके पास टाइम कितना बाकी बचेगा? इलेक्शन रिफॉर्म्स पे इनका काम था कि एक कमेटी अपोजिशन को एतमाद में लेते, और इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, इससे ये जो PTI है ये 2014 से इलेक्शन रिफॉर्म का रोनर हो रही है, और 2.5 साल गुजारने के बाद जब आज सर पे इलेक्शन आ गए सेनेट के, और ये अभी इस चीज से ही नहीं निकल रहे कि ये ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो, तो शायद इकबाल साहब ये इस हुकूमत की नाअहलियों के नतीजे हैं, ये सारी कौम भुगतेगी। मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी कि ये मामला जिस तरीका से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए आइन में तरामीम के लिए, और ये जिस तरह इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये ऐसे कानून पास नहीं होंगे। इस मुल्क को अगर ये 2014 में इनका एक ही मुतालबा था, तो इस गवर्नमेंट को तश्कील होने के पहला काम जो था वो पाकिस्तान में इलेक्शन कंसेंसस सारी जमातों के साथ होकर और इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात होनी थी। ये सिर्फ सेनेट का इलेक्शन नहीं है,
اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن، اس کے بعد پرائم منسٹر اور اسپیکر، یہ تمام جو ہے ریفارمز ان پہ مکمل طور پہ، تاکہ یہ جو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے، حل ہو جاتے. اور آج ہم سجاد خان صاحب آپ بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کا کاش آپ کی بات سنی جائے اپنی قیادت میں بھی. اب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ ہوگا لیکن جب ہم آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ نیک فیل ہو تو 18ویں ترمیم جب 14 منٹ میں پاس ہو جاتی تو اس کو کیا مطلب، اگر اب بھی کنسنسس آپ لوگ پٹ کر دیں اسمبلی میں کہنا شاید اقبال صاحب، میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس حکومت کی نائل لیگ، کیوں اس کو نائل کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کو ایک پیج پہ لانا. اگر 1973 میں بھٹو صاحب نے، جس وقت ملک 2 ٹکڑے ہو چکا تھا اور جس وقت ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں، جہاں ولی خان صاحب، مفتی محمود صاحب، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور اپنا بلوچستان کے سارے سردار تھے، سردار، اس اسمبلی میں ایک پاکستان، آج ہم بھٹو صاحب کے ایٹم بم سے زیادہ اس آئین کے ممنون ہے کہ انہوں نے ایک حکومت کو ایک رائے راست دکھا دی ہے. حکومت کو 4 ستونوں کو انہوں نے کہا کہ ان کا مضبوط ہونا ریاست کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس حکومت میں کیا عمران نیازی صاحب خدا کے واسطے ہوش میں آ جائیں اور جو کمی بیشی رہتی ہے، جو وہ سمجھتے ہیں اس ملک کی بہتری، وہ پارلیمنٹ سے منظور کروائیں، وہ پریزیڈنٹ آرڈیننس سے منظور نہ کرائیں جو کل چیلنج ہو جائے چیز. ایک آپ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اس کو اسمبلی میں تو بل لے کے پھر آئی گئی تھی پی ٹی آئی. میرے شاید اقبال صاحب، اگر آپ کے سر پہ تھوڑا رکھ کے آپ سے کام کرایا جائے اور اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے مسالت سے کام کیا جائے، 2/3 میجورٹی چاہیے. یہ دیکھیں میرے جیسا ایک آدمی جو پارلیمان میں نہیں ہے ابھی اس وقت، مجھے ہرا دیا گیا ہے، میں جیتا ہوا پنڈی کی سیٹ سے، میں 350 سے ہروایا گیا. میں پھر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اب اس حکومت کو 2.5 سال گزر گئے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. ان چیزوں کو یہ 6 مہینے پہلے اس پہ عمل درآمد کرتے. آپ اینکر حضرات، آپ جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، آپ اس بات کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ حکومت کو ایک منٹ ذرا پھر بات ہو رہی تھی کیونکہ مارشل صاحب بیٹھے ہیں اور شرائع صاحب بھی، یہ سنیں ان کی بات، پھر جو سوال نکلیں گے. شرائع صاحب بات آپ کر رہے تھے کیونکہ پھر سجاد خان صاحب. اقبال شاہ صاحب، آئین کی ہم بہت زیادہ بات سنتے ہیں، کرتے بھی ہیں. آئین جس کا کہا جاتا ہے جی دینے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہ آئین ہے کہاں؟ آئین کے ساتھ اتنا مذاق ہوا کہ اب آئین کے نام پہ ایک کارٹون ہمیں نظر آتا ہے. آئین تو کہیں دور بھی دکھائی نہیں دیتا، اور جو کچھ آئین میں ہے اس پہ عمل درآمد کہاں ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کی ضرورتیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. جو سیاسی جماعتیں آج کہہ رہی ہیں کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے، یہ ماضی میں کہتی تھی کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. یہی حال نون لیگ کا ہے اور یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا. ضرورت کے تحت، مفادات کے تحت ان کے خیالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اور جہاں تک ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے، دیکھیے اگر تمام انتخابات، وہ وزیر اعظم پہ اعتماد کی بات ہو، چیف منسٹر کا انتخاب ہو، چیئرمین سینٹ کا، اگر تمام ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کس جماعت کی ضرورت کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ حکومت اتنی کمزور ہے، اتنی ڈاواں ڈول ہے کہ اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا انہی انتخابات میں، چیئرمین سینٹ اور ملتے جلتے جتنے انتخابات تھے، آج وہی کچھ ان کے ساتھ نہ ہو جائے. لہذا پیش بندی کی ضرورتیں ہیں. لیکن بعض اخبارات نے اس حوالے سے بڑی سینٹ کے الیکشن میں، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں، سینٹ کے نو کانفیڈنس میں پیپل پارٹی پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. جی کھڑے تو ہیں، لیکن آج حکومتی موقف کچھ اور ہے، اپوزیشن کا موقف کچھ اور ہے. آپ دیکھیے نا، تمام اخبارات میں اس بات کو بڑے واضح لفظوں میں، جلی حروف میں، سرخیوں میں شائع کیا گیا کہ جی آپ سیکرٹ بیلٹ کر لیں یا شو آف ہینڈ کے ذریعے کر لیں، جو ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. یہ تاریخی حقائق ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار رہا تھا، پھر پتہ لگا اچانک وہ جیت گیا. صاحب آپ اس میں ایڈ کیجئے کیونکہ پھر ہم جواب لیتے ہیں. میں ناصر شرائع صاحب سے بہت حد تک اگری کرتا ہوں. 2 چیز دیکھیے، جو ہمارا آئین ہے اب، اور اس کا سارا کریڈٹ، اس میں کئی امینڈمنٹ ہیں، کئی ترمیمیں 26 تک ہم پہنچنے والے ہیں. دیٹ از ناٹ دی ایشو. ایک امینڈمنٹ میں اگر آپ 130 آرٹیکلز کو چینج کر دیں تو یہ کوئی آئین رہ گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، ان سے یہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے شاید پاکستان نے آئین کی شکل دیکھی نہیں تھی، بھٹو صاحب آئے اور پتہ نہیں کیا کر گئے. مستفقہ آئین تو 1973 کے کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہاں 73 کا کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، یہ وہ آئین نہیں ہے، مسخ ہو چکا ہے یہ.
कैसे 18वीं तरमीम में जब आपने 130 अमेंडमेंट्स किए हैं तो वो कहाँ रह गया वो अमेंडमेंट? वो तो आइन बदल गया। उससे पहले एक आइन था, उससे भी पहले एक आइन था। पहला आइन तो चौधरी मोहम्मद अली का है, आप उनको क्रेडिट दें, और बेहतरीन आइन था वो। उसके बाद फील्ड मार्शल ने चेंजेस की, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद भुट्टो साहब आए, उन्होंने किया। अब आप देखिए दोबारा बात हो रही है, तो उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आपने टाइम की बात की। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप कुछ भी कर लें, इसकी सैंक्टिटी बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, मगर इट हैज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है। जमातें कहती हैं कि इसका तरीकाकार था, कमेटियों में आता, हमें साथ बैठाते और ये है कंसेंसस से करते, यानी गन लेके तो ना कहते कि ये करो या ना करो, ये कौम की उन्होंने भी तो बकाल इलेक्शन लड़ने हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दो चीज़ें हैं, अब मुझे इजाज़त दीजिए कहने की। पहली बात तो ये है कि पहले कहते हैं हमने इनसे बात ही नहीं करनी, फिर किस मुंह से बंदा है? होता ये है कि ये आते हैं पार्लियामेंट में, आप देखते हैं अपनी बात करके, जब हुकूमती पार्टी ट्रेजरी बेंचेस बात करते हैं ये उठ के चले जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? मगर असली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, हैविंग सेड के आइन इंतहाई मुकद्दस चीज़ है, इट्स अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, ये इट्स अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट। और देखिए आइन तो पिछले कोई 200-300 साल में बने शुरू हुए हैं ना, हम मिसाक मदीना की बात नहीं करते। हज़ारों साल पुरानी एक कहावत है और बहुत ज़बरदस्त कहावत है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आइन को समझे रूल्स एंड रेगुलेशन का कॉम्बिनेशन है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेंट फॉर गाइडेंस ऑफ वाइज एंड ओबीडियंस ऑफ फूल्स। हालात बदलते हैं, मोटी सी बात है, धूप आ रही है, बहुत धूप आ रही है, आप छतरी लेके चल रहे हैं, छतरी बंद कर दी, बारिश हो रही है कि आप छतरी नहीं इस्तेमाल करेंगे। मगर जब आपने कानून बनाया धूप हो रही है छतरी लें, तो उस वक्त तो ले ली। अब बारिश हो रही है, वो कहते हैं नहीं जी कानून में लिखा है कि धूप में छतरी ली जाएगी। हम इस तरह का प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। सजाद खान साहब आपने सुना, आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि सेनेट के मतलब अब लोगों की ये राय, ये जो कंसेंसस हम सुनते हैं रोजाना, वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में यानी कई जगह सेनेट नहीं है, बनाया तो गया था कि सारे सूबों को यानी बराबर नुमाइंदगी दी जाए कि कोई सूबा भी अपनी अददी अक्सरियत से कोई ऐसी यानी कोई कानून साजी ना कर सके। लेकिन सेनेट में आपने देखा कि कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि कोई आदमी 2-4 दफ़ा MNA हो, को बड़ा PhD हो, को बड़ा उसने पाकिस्तान में कोई अहम खिदमात अंजाम दी हो, तो जो किसी का रिश्तेदार है, किसी के पास पैसे है, वो हो जाता है। तो इसकी अहमियत का तरफ ध्यान कि क्या फिर भी ज़रूरी है? देखिए शायद भाई अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये कोई एहसान नहीं किया, या ये एक आइन जो है ये भट्टो साहब से पहले भी, उस वक्त जब भट्टो साहब से पहले ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान था 73 में जब जो हमारा आइन बना, वो 70 वो इस पाकिस्तान में रिपब्लिकन पाकिस्तान के बना। और फिर बात यह है कि दस्तूर देखें दुनिया में, जैसे कहते हैं कि बरतानिया का दस्तूर जो है वो रिटन है ही नहीं है। दस्तूर हर दुनिया में अपना अपना दस्तूर होता है, और दस्तूर में अमेंडमेंट्स का एक तरीकाकार होता है। ये नहीं होता कि आज गवर्नमेंट, मैं तहरीक इंसाफ नाम नहीं देता, आज मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आती है और वो 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं होती, और वो समझते हैं जो चीज पार्लियामेंट में हम नहीं मंजूर करवा सकते, और उसके पे मुशावरत किए बगैर हम सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करें, हम ऑर्डिनेंस के जरिए करें। गलत काम हमेशा गलत होता है। बराए मेहरबानी, मैं मानता हूं कि अयूब खान के दौर में भी जो दस्तूर बना उसकी भी बात करते हैं 73, लेकिन अब एक दस्तूर तो हमारे पास है, और इसी दस्तूर की वजह से आज तो थोड़ा बहुत मुल्क जो हमारा बच रहा है। इसी दस्तूर 18वीं तरमीम कोई कहर नहीं आ गया था, सूबाई खुद मुख्तारी जिसका डंडोरा पाक, जब आप जितने भी तजज़ियाकार हैं कहते हैं कि अगर यही मुख्तारी अगर ईस्ट पाकिस्तान को दी जाती तो हमसे वो कभी भी नहीं। 18वीं तरमीम तो आप जरा पढ़ें, उसके पॉइंट सारे पढ़ें, उसमें जहां फराइज है, जहां शाह साहब एक मिनट आसानी रहेगी। 18वीं तरमीम अगर उसको पढ़ा जाए तो जहां मसलन वो हकूक हैं वहां फराइज भी हैं। बस ये तो कहा गया कि भाई 14 साल का कोई लड़का वो या लड़की उसको तालीम फ्री दी जाएगी और मैट्रिक तक फ्री होगी, और दूसरे हकूक हैं कि यानी आदमियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, फलाना है, सारी कई ऐसी चीज़ें वो नहीं की गई। किसी को तालीम आप देखा कि मुल्क में महंगी हो चुकी है, जहाँ मफाद आते हैं कि सूबे इस हद तक पावरफुल हो चुके हैं। आप खुद देखेंगे एक ज़माने में बेनज़ीर लाहौर आती थी तो मियाँ नवाज शरीफ रिसीव ही नहीं करते थे कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। अभी मुआहदे करते हैं दूसरे मुल्कों से सूबे। ये तो 5.5 पॉइंट वही है जो मुशीब रहमान रोता रहा तो हम उसके पीछे पड़े रहे। आपसे यही
میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کسی چیز پہ بھی گورنمنٹ کو بائی فورس اگر کیونکہ گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے جس طرح کل ٹی وی پہ جس طرح آج کل ٹی وی پہ ان کے وزراء اور یہ جو پرائم منسٹر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر خفیہ بیلٹ ہوگا تو پھر ہمیں ہی فائدہ اپوزیشن خسارے میں. آپ ایسی باتیں بھیا پرائم منسٹر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں کرپشن فری پاکستان بناؤں گا. آپ کے دور میں 2018 میں 20 آپ کے ممبران نوٹوں کی گڈیوں کے ساتھ جن کو آپ کرپٹ کہتے ہیں جن لیڈروں کو آپ کہتے ہیں کہ کرپٹ تھے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ایم پی ایز نے یہ آپ کی کمزوری تھی کروڑوں کی لین دین ہوئی ہے کیا کیا ہے 2.5 سال آپ چپ بیٹھے رہے ہیں. ایک آدمی کو آپ نے وزیر بنائی رکھا ہے اور پھر آج جب بات آئی ہے اس سے ایک دن پہلے ریزائن لے لیتے ہیں اور آپ دھمکیاں تھریٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس طاقت ہے ہم خفیہ ووٹ میں ہم زیادہ بندے بنا لیں گے. میرے شہر اقبال بھائی خدا کے لیے اگر یہ آئین پہ ملک چلے اور آئین پہ یہ لوگ جو آج آئین کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ آئین بنا دے میں کہتا ہوں کہ یہی آئین چلو آگے بڑھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے کیا کریں گے آپ اور کیا مقتدر حلقوں میاں نواز شریف نے دنیا کی کوئی طاقت اگر میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت وہ خطرے میں نہیں امریکہ کے تھریٹ کے سامنے نہیں آئے جب پاکستان پہ سینکشن لگی میاں نواز شریف کا نہ کوئی پاسپورٹ چھین سکتا ہے نہ ان کی شریعت. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ داغدار ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پاسپورٹ ان کی کیا حقیقت ہے. وہ میاں نواز شریف کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے تھے میاں نواز شریف کے گال چاٹنے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو پاسپورٹ ان کا پاسپورٹ کیا سب کے لیے یہ سہولت موجود ہے پاکستان میں؟ جب دیکھیں آج میں باپ کے گزارش ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے نا جب ظلم بڑھتا ہے اور کوئی کسی طرف سے انسان کی امید نہیں آتی تو ایسے حالات اور معاملات بن جاتے ہیں. جب حکومتیں جب ریاست جو ہے نا اپنی حدود سے باہر نکل آتی ہے اور جب ایسا تو پھر جب ظلم ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کفر کے خان صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ واپس آئیں ایک دن کے لیے یہاں رہیں اور لے جائیں پاسپورٹ اور ایکسٹینڈ کرا لیں. میں نہیں نہ وہ خود دیکھیں میری بات سنیں وہ کوئی بھاگ کے نہیں سرنگ لگا کے نہیں گئے جیل سے. انہوں نے ان کے تمام جو پیرامیٹرز تھے وہ اختیار کیے. شوکت خانم کے جو ڈاکٹر تھے ان کی کنسلٹیشن سے ان کے چیک اپ سے ان کو یہ کہا گیا اور ان کی جو ہے طبیعت ہے میں کہتا ہوں کہ ہم آج بھی اپنے قائد کو یہ بات کہیں گے کہ ہمیں ان کی جان زیادہ عزیز ہے. اور یہ یہاں پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ آئیں یہاں تو آپ نے معلم جبر کا کیس آپ نے ابھی تک نہیں کھولا آپ نے بلین ٹریز کا کیس ابھی تک نہیں کھولا. یہاں پہ چینی کا سکینڈل آٹے کا سکینڈل پیٹرول کا سکینڈل دوائیوں کا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں اور ان کے کوئی مقتدر حلقوں سے رابطے بھی ہوئے ہیں تو جو خبر ہے وہ وجہ یہ ہے کہ کیا میری بات سنیں میں دیکھیں عمر کے سسٹم مریم نواز ماشاءاللہ بال بچے والی خاتون ہے اور انسان کو بیماریاں میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہے مجھے آپ کو بھی ضرورت ہوگی مجھے جب آدمی 45 ابو ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں انہوں نے یہ نہیں کہا اس کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ وہ تو اگر میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے وہ تو مریم نواز کو نہیں ہینڈل. اچھا آگے بڑھنا خان صاحب صرف یہ ایک لائن میں دے دیجئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحب جو ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہیں جب حکومت ختم ہوتی ہے کوئی آج کا اہم سوال یہی ہے تمام چینل یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ جی جو شجاعت کا آپریشن بھی یہاں ہوا ہے یہاں پرویز علیہ کا بھی یہاں ہوا تو یہاں پاکستان میں کوئی ایسی نہیں رہ گئی ڈاکٹری کوئی یہاں علاج ہو. میں دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں میں اس پہ سوال تو بنتا ہے نا لوگ کرتے ہیں سرجری ہے جس کے لیے وہ باہر جانا چاہتی ہیں یہ بھی تو بتائیں نا. کافی اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کے سامنے جو چور اور ڈاکو ہیں وہ سامنے پھر رہے ہوں ملک لوٹ رہے ہوں عوام بھوکی مر رہی ہو چینی عوام کی دسترس سے باہر ہو جائے آٹا کھانے کو نہ ملے اور آپ ایک کی وہی رسی. اچھا خان صاحب ذرا پھر نا شرائی صاحب آپ ایڈ کیجیے خان صاحب سن رہے ہیں کہ پھر ان سے بات کریں گے. اقبال شاہی صاحب دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ پچھلے چند روز میں ایک حادثے کی خبر آئی کہ جی وہ مریم نواز شریف صاحب کی جو دختر ہیں وہ حادثے میں زخمی ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ لگا کہ گاڑی کو ہٹ کس نے کیا چلا کون رہا تھا جگہ کون سی تھی انجری کیا ہوئی ٹریٹمنٹ کیا مل رہا ہے. اب نئی خبر آ گئی آپ کہتے ہیں سر سنیے اب ایک نئی خبر آ گئی مریم صاحبہ نے خود فرمایا مجھے سرجری کی ضرورت ہے. بھائی کیا ہوا یہ بھی تو بتائیں نا. دنیا جان کی باتیں قوم سے وہ شیئر کرتی ہیں بتائیں کیا بیماری ہوگی کہاں کی سرجری ہونی ہے یہ بھی بتائیں.
باقی رہا معاملہ آئین کا، تو دیکھیے آئین جن حکومتوں نے لکھ کے رکھا ہے، جنہوں نے نہیں لکھا ہوا، اس کے علاوہ بھی ایک اور آئین ہے جو خلا میں اور فضا میں ہے، وہ نظریہ ضرورت بھی ہے اور وہ مائٹ از رائٹ بھی ہے. امریکہ ہو، برطانیہ ہو، دنیا کے سارے رابطوں ملک. میں ہے، کچھ لوگ کچھ رابطوں میں ہیں. بالکل جی، بہانہ تراشا گیا ہے میری جو اطلاعات ہیں، اور کسی وقت وہ باہر جا سکتی ہیں. یہاں تاریخ کیا ہے سیاستدانوں کے قول و فعل کی؟ جب کہا جاتا ہے نا ہم یہ کام نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے وہ کام ہونے جا رہا ہے. اب واپس آتے ہیں سینٹ الیکشن صاحب کا جو پاسپورٹ ختم ہو گیا اس کا کیا کہنا؟ دیکھیے جی، ایک وزیر اعظم ہم نے امپورٹ کیا تھا کہ وہ آئے اور چند ماہ میں ملک کی 30% کرنسی ڈیویلیو کر کے انتخابات کرا کے چلا جائے. معین قریشی صاحب، ان کو پاسپورٹ کہاں ملا تھا؟ ان کے پاس تو تھا ہی نہیں پاکستان کا پاسپورٹ. امریکن نیشنل تھے، بینکاک کے ہوائی اڈے پہ ان کو پاسپورٹ دیا گیا، وہی ان کو شناختی کارڈ دیا گیا، وہی بتایا گیا کہ آپ کی امی حضور فلاں قبرستان میں دفن ہے، ہم نے قبر ڈھونڈ لی ہے اور وہاں کتبہ بھی لگا دیا ہے. تو یہ ڈرامے، حکومتی ڈرامے ہم دیکھتے رہے، ہماری عمر گزر گئی. اگر سر آخری دو فکریں، آخری دو. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور آج سینٹ پر ہماری گفتگو جاری ہے. یوسف رضا گیلانی جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل کیا تھا، سزا دی تھی، پھر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی اور وزیر اعظم لے کے آ گئی. اب یہ ہے کہ اس وقت عدالتوں میں کون تھے؟ عدالتوں میں یعنی کوٹ اور ٹائی پہن کے کون گئے تھے؟ پھر اس کی تو ایسی ویڈیو ہیں کہ یہ پہلے نیچے اترے، پھر یہ اب دونوں پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح اکٹھی ہیں جس طرح کبھی ان کے درمیان کبھی کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. کہتے ہیں کہ سیاست میں ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ان کے فالورز ہوتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے پراپرٹیاں وہ بیچارے گنوا بیٹھتے ہیں اور مقدمے بازی میں الجھ جاتے ہیں. ان سے بھی کبھی مشورہ کیا گیا. یہ سوالات ہیں. شرائع صاحب، فاطمہ چودھری صاحب کو ویلکم کر لوں ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. مجھے پتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں یعنی سفر کر رہے تھے. شرائع صاحب آپ بات کریں پھر ادھر چلتے ہیں. دیکھیے جی، میں متعدد مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں ڈیفرنٹ ٹاک شوز میں کہ وہ جو ہم سنا کرتے تھے نا جی، عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں آیا ہوں اور میدان سیاست میں آیا ہوں، یہ تو ہے سب جھوٹ اور فراڈ. کاروبار کی سیاست ہے، اور کاروبار کی سیاست کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو مخالف پارٹی کی ضرورت نہیں ہے تو لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑے رہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں سگے بھائیوں سے زیادہ آپ ایک دوسرے کی محبت کا دم بھریں. تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب ان دشمنوں کے درمیان کھڑے ہیں جو کسی وقت ایک دوسرے کے محاورتاً عرض کر رہا ہوں خون کے پیاسے تھے، دوسری جماعتوں کے وزراء اعظم، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ. یہ چیئر پرسن بھی ہیں ویمن پروٹیکشن کی. تو ایئر مارشل صاحب بات کر رہے ہیں، فاطمہ در سننے. وہ کہ چاہے یوسف سے صدا، میں نے کتاب پڑھی ہے، ان میں انہوں نے لکھا کہ میرے پاس جو گاڑی ہوتی تھی اس کو دھکا لگا کے مری کے اوپر چڑھاتے تھے، اور حجر شاہ مقیم والوں کے پیروں کے پاس اچھی گاڑی ہوتی تھی. اور جب یہ جیل میں تھی تو اس وقت مالی حالات اچھے نہیں تھے. پھر ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کئی اسکینڈل بنے، ہیروں کے بنے، کوئی ہاروں کے بنے. اب وزیر اعظم بھی ہو گئے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب پھر میدان میں ہیں، کیا کہیں گے؟ کہنے کی بات نہیں، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے. بینک لون لیتے ہیں کسی کے نام پہ، فیملی نام پہ، اگر وہ 400 ملین ہے تو 4 ملین دے کے آپ نیک پارسا بن جاتے ہیں. ان کی بات نہیں جی. دوسری بات دیکھیے، جب آپ کی پرفارمنس پہ دھبا آ جاتا ہے تو اس وقت آپ لیڈرشپ کے قابل نہیں رہتے، اور اس کی سب سے جو کریکٹر کی بات ہے جو ہونی چاہیے کہ آپ خود کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. ابھی آپ سے پہلے آپ ہمارے پروگرام میں چند منٹ پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا ہوا وغیرہ. آپ کو یاد ہے فیلڈ مارشل ایوب کے زمانے میں ایک کرسٹین کیلر کیس ہوا تھا، تو ان کا ڈیفنس منسٹر تھا پروفیمو، نیکسٹ پرائم منسٹر ان ویٹنگ. چونکہ اس اسکینڈل میں اس کا نام آ گیا، اس کا نام اس کے بعد آپ نے سنا ہے، جب میں نے نام لیا شاید آپ سر کو جا رہے ہوں گے میں نے کس کا نام لیا، مورالٹی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کے اوپر کسی چیز کا دبا، اب یہاں پہ جن صاحب کو 5 سال کے لیے فوربڈ کر دیا گیا کہ آپ سیاست نہیں کر سکتے، تو 5 سال کے بعد کیا وہ نہا دھو کے فرشتے بن جائیں گے
کہ آپ آ کے دوبارہ ویری پاورفل پلیئر، آئی مین چیئرمین آف سینٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر ملک کا صدر باہر چلا جائے خدا کو تو وہ ہی از پریزیڈنٹ ان ویٹنگ. کینڈیڈیٹ تو چیئرمین سینٹ کے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا. اب دیکھیے یہ انفٹ تھا، ان کو لانا ہی انفٹ تھا. اس کے بعد جب ان کے اوپر ہوگا کیا، کیونکہ یہ تو آئیڈیل بات یہ ہوگا، یہ آپ سمجھیے میں آئیڈیل نہیں کر رہا ہوں. میں سنگاپور نمبر 1 پر ہے اس وقت جوڈیشل انصاف کے طور پر بھی. وہاں جو سب سے قریب ترین آدمی تھا جنہوں نے سنگاپور بنایا اور اس پر ایلیگیشن کرپشن کا لگا اور اس نے رات کو خودکشی کر لی. اس کی بیٹی نے کر لی، اس کا بیٹا پاگل ہو گیا. تو یہ بڑے بہادر ہیں. لی کوان یو کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا منسٹر تھا اور اس کا اسسٹنٹ تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے موریلٹی. اب ہمارے یہاں ترک پرائم منسٹر آتا ہے رجب طیب اور وہ ہم کو 1924 1920 خلافت موومنٹ کی بات کرتی ہے جب ہماری خواتین نے چوڑیاں اتار کے ہار اتار کے ترکوں کو بھیجے تھے. اور ترکی کا تیسرا سب سے بڑا بینک ابھی بھی جو کام کر رہا ہے ان پیسوں پہ کر رہا ہے. یعنی کتنی ایماندار قوم ہے یہ. بٹ ہمارے یہاں وہ ہار پت لگا کے کسی کے گھر میں چلا گیا تھا اور پریس اگر شور نہ مچاتا تو ان کی پرسنل پراپرٹی ہو جاتی. اب وہ لوگ کس طرح سے آ کے آپ کی اور میری ریلیشنشپ کی بات کریں گے اس ملک میں آ کے. باہر جا کے دیکھیے ہر ملک پہچانا جاتا ہے لیڈرشپ سے، جھنڈے سے نہیں پہچانا جاتا ہے. اور جب ان کو پتہ ہے اس بندے نے میرے ساتھ یہ ڈیل کیا آگے پیچھے تو ملک کی کیا عزت رہ جائے گی. معاف کیجئے یہ ہم کو اس قسم کے نہیں. فاطمہ آپ سن رہے ہیں کیونکہ میں نے چاہا کہ پہلے آپ بات سن لیں. ہمارا یہ موضوع تھا. پہلا تو موضوع یہ تھا کہ سینٹ الیکشن میں آپ لوگوں نے ضد بنائی ہے کہ ہم اوپن بیلٹ پر ہی الیکشن کروائیں گے اور اس وقت سب جوڈس ہے کیس اور الیکشن کمیشن سے مخالفت کر رہے ہیں. یہ آپ بعد میں کیوں سوچتے ہیں کہ پہلے آپ کنسنسس کرتے 2 سال پہلے کوشش کرتے اس کو امینڈمنٹ کرنے کی، تو جب الیکشن نزدیک ہیں تو ظاہر ہے اس وقت تو پھر زور سے تو کوئی کام نہیں ہوتا. مخالف پارٹی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. اب کوئی اچھا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ پہلے کر لیتے یا بعد میں کر لیتے. دیکھیں اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہم سینٹ الیکشن کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو چھانگا مانگا کی سیاست بنی ہوئی ہے اور کئیوں کو جہاز پہ بٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے اور ان کو غائب کر دیا جاتا ہے سندھ میں جا کے، پھر ان کو واپس لایا جاتا ہے. تو پھر آپ نے بلوچستان میں دیکھا کہ کس طرح سے زرداری صاحب نے کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے بلوچستان میں تو آپ بھی ساتھ تھے، زرداری صاحب کے چیئرمین سینٹ میں بھی آپ ان کے ساتھ تھے، نو کانفیڈنس میں بھی آپ پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. ماشاءاللہ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی تھی اس پلاننگ میں ہم بالکل نہیں تھے. لیکن یہ پلاننگ تو یہ ہمیشہ یہ دونوں پارٹیاں کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بلاول نے خود کہا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے. اب جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہہ دیا، جب انہیں پتا چلا کہ ہم جو چاہ رہے ہیں، جو ہم گیم پیچھے سیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کرنے سے نہیں ہوگی، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. پھر دوسری بات یہ کہ میں ابھی سن رہی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو آپ نواز شریف کے جلسے اٹھا کے دیکھیں تب وہ کہتے تھے کہ یہ نااہل ہو گئے ہیں، پہلے یہ گھر جائیں پھر ہم سے آ کے بات کریں، کیونکہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ جب وہ نااہل تھے تو پھر آپ کو جب نکالا تھا تو آپ بھی نااہل تھے، تو پھر آپ کیوں کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا؟ اب ان کی بیٹی ہر جگہ پہ شور مچاتی رہتی ہے، ان کا بیٹا شور مچا رہا ہے، ان کی بیٹی شور مچا رہی ہے. وہ کہتے ہیں روک سکو تو روک لو، وہ تو باہر جا رہی ہے. نہیں، باہر چلی جائے یا نہ جائے اس پہ تو میں بات نہیں کر رہی. یہ تو اب اداروں کا ہے کہ وہ کس طرح سے. نہیں آپ نے بھیجا میاں نواز شریف صاحب کو، آپ نے بھیجا. اب ساری قوم تو آپ سے پوچھتی ہے کہ کیوں بھیجا. بات سنیں اقبال شاہد صاحب، ایک بندہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ اربوں روپے کے لون لیتے ہیں اور اس کا تیسرا حصہ دے دیتے ہیں آپ، تو آپ پارسا بن جاتے ہیں. آپ اپنی یہ جو اتنے بڑی برادریاں بنی بیٹھی ہیں، اتنا پیسہ ہمارے ملک کا کھا کے بینکوں کو لوٹ کے بیٹھے میں، غریب تو کوئی 10 روپے کی چیز لے لیتا ہے اور اس کو مار مار کے پولیس مار دیتی ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ امیر کے لیے قانون اور ہیں، غریب کے لیے. اچھا اگر مثلا یہ خفیہ ہی بیلٹ ہوتا ہے تو سنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو جو مہنگا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا ہے. تو اگر وہ کیا خطرہ ہے آپ لوگوں کو کہ بھی یہ تو سارا کچھ خرید کے لے جائیں گے، تو کہ اپنے ممبر پر کوئی یقین نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں آپ نے کے پی کے میں دیکھا، وہ بات تو یہ ہے نا کہ یقین تو ہے،
لیکن جتنا یہ لالچ دے دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے KPK سے 2 سینیٹر کس طرح سے بنائے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی انکوائری کرائی, فوری طور پہ ان کو نکالا. تو ابھی بھی یہ یہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یقین نہیں کی تو بات پھر ہے آپ کہ نے اتنے سال گزر گئے, اگر وہ اس وقت یعنی 2018 میں جو پکڑے گئے تھے اور انہوں نے نکالا بھی, آپ نے اچھا کیا. لیکن جو ان کی وجہ سے بنے تھے سینیٹر, ہو تو آپ انکوائری کرتے تو آج تک یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. دیکھیں اقبال شاہ صاحب, انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں ان کا ریفارم ان میں جتنی کو ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ایک طرف سے کوئی ان کو پلنٹی ہوتی ہے, دوسری طرف سے عدالتوں میں جاتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے, ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ تو بے بس ہو جاتی ہے. پھر جو بات عدالتوں میں چلی جاتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی. اب یہ کہ ایک مجرم کو آپ پکڑتے ہیں تو پکڑ کے اس کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں, اس کو سزا دینے کی بجائے عدالت اس کی 4 دن بعد ضمانت کر دیتی ہے, تو پولیس وہاں پہ کیا کرے؟ پولیس کا وہ نام کہتے ہیں بدنام ہے. پراسیکیوشن جو ہے وہ صحیح کیس پلیڈ نہیں کرتی. اچھا یہ بتائیے, یسرا گیلانی کتنا بڑا تھریٹ ہے وہ, جو اگر کام جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سونا یہ ہے کہ وہ نو کانفیڈنس لے آئیں گے فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں اقبال شاہ صاحب, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی PTI کو اس قسم کا کوئی تھریٹ ہے. یہ میدان میں آئے. اب دیکھیں نا, پہلے عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ چور اور ڈاکو سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو آپ دیکھ لیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے. کل تک تو یہ پیٹ پھاڑتے تھے, چیرتے تھے, سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے, ٹھیک ہے, اور آج یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ کہ یہ بینیفیشری ہیں, یہ اس ملک کو کھانے والے ہیں, اور ان کا پلان ہی یہ ہے کہ ہم دوبارہ آئیں اور ہم مل بانٹ کے کھائیں. جس طرح بندر بانٹ ہم نے پہلے کی تھی تو کریں, لیکن عوام کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں پارٹیوں نے جو اس عوام کے ساتھ کیا ہے. اچھا آپ دیکھیں نا, فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب میں آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں. اب آپ کی باری بھی آ گئی ہے. سندھ میں انہوں نے عادل, جو علیم عادل ہے, اس کو اریسٹ کر لیا اپوزیشن لیڈر کو. تو یہ ملک میں کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ نظام فیل ہو گیا, کہ آپ اگر ذاتی لڑائیوں میں لڑیں گے تو جمہوریت کا کسی نے اچار ڈالنا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی اپوزیشن کے لوگوں کو کسی وجہ سے تھریٹ کیا یا ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالا ہے. یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ یہ جب رولنگ پارٹی ہوتے ہیں تو یہ اپنے جو اچھا فاطمہ, ہمارا بڑا اہم ہمارا ایک موضوع ہے جو آپ کے محکمے سے ریلیٹڈ ہے, تو ذرا 1 منٹ لائن پر رہیے گا. شراج صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, PTI کے ظاہر رہنما ہیں, کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بھی اگر ہم اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, بھلے ان میں سارے تو صحیح نہیں ہوتے, تو دوسرے جو لوگ ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی ہے, ان کے لوگوں کے مکان گرانے ہیں, ان کی زمینوں کو ہم نے گورنمنٹ کی ویکیٹ کرانا ہے, واگزار کروانا ہے, تو سوال تو بنتا ہے. فاطمہ صاحبہ کو یہ بات غالباً بھول گئی کہ شبر زیدی صاحب آن ریکارڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ٹاپ رینکنگ کرپٹ بزنس مین پہ ہاتھ ڈالا تو خان صاحب نے مجھے کہا نہ ان کو نہ چھیڑنا, یہ ہمارے ڈونرز ہیں. اختلافات یہاں سے شروع ہوئے اور انتہا یہ ہوئی کہ شبر زیدی صاحب نے جب محسوس کیا کہ جو وہ ڈھنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا, تو مستعفی ہو کے باہر آ گئے. تو یہ بھی ذرا عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کا مزاج غیر جمہوری ہے. اچھا سوال لڑائی کرتے ہیں اور سوال بڑا ہے میں شاہد صاحح کہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے, یعنی خواجہ اسراؤں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لوگ مثلا برے ناموں سے پکارتے ہیں, کوئی خسرا کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں, خدا نے ہمیں بنایا ہے, تو نہ حکومت ہم پر توجہ دیتی ہے. ہمیں قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے. کیا مطالبے کے طرف صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہائی کورٹ نے. اقبال شاہ صاحب, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگلا مطالبہ خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہر مرتبہ یا تو ہمارا وزیر اعظم خواجہ سراؤں میں سے لیا جائے, اور اگر وہ ایک نارمل انسان ہے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ خواجہ سرا ہونا چاہیے. یعنی اس حکومت میں لگتا یوں ہے کہ خواجہ سرا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا, اور کوئی مسائل ہیں ہی نہیں. خواجہ سرا, ذرا مجھے اجازت دیجیے گا, دیکھیے ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, NGOs پیچھے ہیں, کروڑوں روپیہ پیچھے لگ رہا ہے, اور کوشش کیا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے, جو ایک غیرت مند قوم ہے, ایک جرری اور بہادر قوم ہے, ساروں کو خواجہ سرا بنا دیا جائے. اس سلسلے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بھائی یہ جتنے خواجہ سرا ان کو یہ کیوں نہ کہا جائے, وہ اللہ کی مخلوق ہے نا. سر اللہ کی مخلوق ہے, فار دا سیک آف فیشن لوگ خواجہ سرا کنورٹ ہو رہے ہیں. اب جب آپ کہیں گے نا ان کے لیے الاؤنس مقرر کریں, انہیں اسمبلیوں میں سیٹیں دیں, کئی لوگ
یہ ایڈوانٹیجز کلیم کرنے کے لیے خواجہ سرا بن جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جو مرد پیدا ہوا وہ انسان کا بچہ بن کے مردوں والے حلیے میں آ جائے, اور جو عورت پیدا ہوئی ہے خواجہ سرا وہ عورتوں والا حلیہ اختیار کرے, اور پھر ان کی ویلفیئر اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیوں نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایر مارشل صاحب, ظاہر ان کا اپنا پوائنٹ ہے ہوئے شرائع صاحب کا, آدمی کے بس میں تو نہ پیدا ہونا ہے, نہ عورت نہ مرد اور نہ تیسری جنس. وجہ یہ ہے کہ اتنا ہم اس کو بالکل اگنور سوسائٹی اگر کرے گی تو پھر ہم کس کو کہیں گے یہ رفائی مملکت ہے, اسلامی مملکت ہے, جہاں کو سانس لیتا ہے وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. تو وہ تو صدر تک پہنچ گئے ہیں کہ صدر بھی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہاں کئی ایسی چیزیں ناگفتی ہیں کہ اگر ہم وہ نہ کرتے تو پوری دنیا ہو سکتا ہے ہمیں اچھی طرح یاد کرتی کہ ہمارا تو صادق بن جائے میر لندن میں, ہمارا تو اقوام کا نام ہم نے کہا اس کا نام ابراہیم ہے, ایسے کلیم کرتے رہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت امریکہ میں کافی مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی. ہم نہیں کسی کو بنائیں گے, اتنی ڈسکریمنیشن پر کیجیے. نہیں, ناصر شیرازی صاحب جوش خطابت میں تھوڑا سا کچھ کہہ گئے, مگر میں بائی اینڈ لارج ان سے متفق ہوں. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ مخلوق ہے, یہ خلق خدا ہے, اور یہ خالی قابل رحم نہیں ہے. ہم نے ان کو اپنے ملک کا ایک رسپانسبل شہری بنانا ہے, یہ حکومت کا کام ہے. اب پرسنٹیج اس میں یہ دیکھیے, جو شیرازی صاحب کی بات سے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, اچھے بھلے لوگ ہیں, انسان آدمی یا عورت پیدا ہوئے ہیں, ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈاکٹر چیک کریں. میں عرض کرتا ہوں, تو وہ بعض لوگ فٹ ہو کر, روپ دھار کر, اور یہ آپ کے ہمارے ایموشنز پہ پلے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے. آپ ہماری قصے کہانیاں بھرے پڑے ہیں کہ سڑک کے اوپر بیچارے معذور فقیر پھر رہے ہیں ایسے جیسے چلا نہیں جاتا. اگر کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ذرا قریب آ گئی تو ایسے بھاگتا ہے تیر کی طرح, خرگوش کی طرح, کہ آپ اور میں حیران رہ جاتے ہیں اولمپک رنر تو نہیں ہے. ایک یہ ہمارے معاشرے میں بیگر ہو گیا نا, وہ تو ہر نسل میں ایک پسے ہوئے طبقے کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ لوگ بھی ہیں. صرف اس کی بات کر رہے ہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان میں سے بعض بہروپی ہیں جو جینوئن ہیں. بات سنیے نا, اصلی جلدی نہ کیجیے. جو جینوئن لوگ ہیں ان کو ہمیں ٹوٹل سمپیتی دینا چاہیے. لیٹسٹ امریکہ بھی یہ ساری دنیا میں ہے, انہوں نے سینٹ نے, ہاؤس نے بل پاس کیا ہے اور وہ آرمڈ فورسز میں آ گئے ہیں وردی پہن کر اور فرنٹ پہ جا رہے ہیں. یہ فاطمہ صاحب اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجیے, کیونکہ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہمارے پینل کی بات ہو جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب, میں بینگ کا چیئر پرسن میں جو خواجہ سرا فیمیل ہیں, آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک خواجہ سرا کو مل کے ایک وڈیرے نے اپنی ڈیرے پہ مارا. پھر پچھلے دنوں ایک خواجہ سرا کا مرڈر ہوا. بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے تو بات کرنی پڑتی ہے. جی. یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ خود سے نہیں بنے. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو خود سے بن رہے ہیں, لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. جب ہم بچپن میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ خواجہ سرا ہمارے دروازے پہ آ جاتا تھا تو ہمارے بڑے کہتے تھے ان کو خالی نہیں موڑنا, ان کی بدعا لگتی ہے. ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ 10-15 سال میں آخر سوسائٹی نے ایسا کیا چینج ان کی وجہ سے ان کو دیا کہ یہ مانگنے پہ مجبور ہے یا یہ میک اپ کر کے موڑوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر ان کا جو ہے وہ ان کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو باقی بچے ہیں ان کے رشتے نہیں آنے. جب پیرنٹس ان کو چھوڑ دیتے ہیں, سوسائٹی ان کو اگنور کرتی ہے, جاب ان کو کوئی دیتا نہیں, اسکول ان کو کوئی داخل نہیں کرتا, تو آخر وہ بھی انسانی مخلوق ہے, ان کا کوئی تو رائٹ ہے نا. اور اس معاشرے نہیں, پھر آپ کریں, آپ کی حکومت جو ہے ان کی رجسٹریشن کرے. میری بات سنیں, میں بتا رہی ہوں. ہم جو فیمیل خواجہ سرا ہیں ان کی ایف آئی آر, ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان کی ایف آئی آر بھی ہم اتھارٹی کے ذریعے کٹواتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی ٹیپٹا سے منسلک ادارے ہیں ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, تاکہ وہ, ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم بیگری کریں. دیکھیں, ہاتھ پھیلانا اتنا آسان نہیں ہے, اپنے ضمیر کو مارنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اپنا بزنس بنا لیا ہوا ہے, چونکہ وہ ان کی پرورش اس طرح سے ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں ان میں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں, اور وہ پڑھ لکھ کے آگے کوئی کمپیوٹر کی فیلڈ میں چلا گیا ہے, کوئی کچھ, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب سینٹ کی ٹکٹ دے دیں اور قومی اسمبلی کی ٹکٹ ہمیں دے دیں. ہیں جی, ماشاءاللہ. یہ ہے کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم ان میں سے کوئی یہ فلمیں ستارے کا کام کر رہا ہے, کوئی ٹیلر بن رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. دیکھیں, ہمیں بینگ اے سوسائٹی
یہ پالیٹکس کو آپ سائڈ پہ چھوڑیں، وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان کا بھی رائٹ ہے کیونکہ وہ خود سے نہیں بنے۔ لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق کرتی ہوں، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اگر ان کو تھوڑا سا ہم زیادہ ٹریٹ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود سے بھی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے۔ تو فاطمہ ہمیں بہت یہ شکریہ۔ دیکھنا پڑے گا جو جینون لوگ ہیں ان کی ہم ہیلپ کریں، اور جو اس طرح کے بہروپی ہیں ان کو ہم سنپ کریں کہ وہ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑے، وہ ان کے ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں تو وہ کام کریں جس وجہ سے بہت شکریہ فاطمہ صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ جی شاہد صاحب، اقبال شاہد صاحب، ایک سوال میرا آپ سے ہے، ماشاءاللہ آپ صحافی بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، یہ فرمائیے کہ اس معاشرے میں، اس ملک میں ایک ٹیچر کی عزت، ایک پروفیسر اور ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر کی عزت بڑھانے کی ضرورت ہے یا خواجہ سرا کی؟ سب کی ہے، سارے وسائل لے کے ہم خواجہ سراؤں کو پروموٹ کرنے کہ ہر فرد کا جو ریاست ذمہ دار ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ، اس کی تعلیم اور صحت، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ سب سے مراد یہ ہے کہ سب۔ تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ بہترین جج ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا ڈالے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔